हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तस्बीह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह ये तस्बीह पढ़ने वाले को 1000 हज व उम्रा का सवाब और कज़ा नमाज अदा तस्वुर फरमाता है। तस्बीह पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहों को मिटा देगी। वो तस्बीह ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप अल्लाह से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो फिर ये तस्बीह पढ़ो जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई। अल्लाह ये तस्बीह पढ़ने वाले को हज व उम्रा का सवाब अता फरमाता है। और ये वो तस्बीह है जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बुझा देती है, गुनाहों को ऐसे मिटा देती है, ऐसे ख़त्म करती है जैसे बंदे ने आज अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। और ये तस्बीह पढ़ने का तरीका, उसका वक्त, कैसे पढ़ना है, कैसे अल्लाह से अपनी हर बात मनवानी है, कैसे आपकी हाजतें पूरी होंगी, इसका मुकम्मल तरीका और तफसील इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि दुनिया का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला फौरी तौर पर हल हो जाए। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये कलिमात रात और दिन में पढ़े, मुझे वो शर्फ नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से बढ़कर था। मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ अता हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई, कभी भी रद्द ना हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोशिश करता हूँ मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ये कलिमात पढ़कर दुआ करो, तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलिमात पढ़े और फिर कुरान उनके सीने में उतर गया। क्या आप भी इन कलिमात को जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल हों? क्या आप चाहते हैं कि पुलसिरात पर बिजली की तरह पार हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि हर हाजत पूरी हो जाए? ये वो राज है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत में 70,000 अफराद दिखाए गए जो बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशुगनी नहीं लेते और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। ये सुनकर हज़रत अकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि मैं भी इनमें शामिल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुमसे सबकत ले जाएगा। हश्र का दिन सूरज सवानेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही है, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। हर शख्स सोचेगा, आखिर ये कौन खुश नसीब है। आसमान से एक ऐलान होता है, ये वो बंदा है जिसने ये कलिमात पढ़े थे जो अल्लाह के ख़ास बंदों के नसीब में लिखे गए, और फिर वो शख्स बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाता है। पुलसिरात पर यूं गुजर जाता है जैसे तेज हवा का झोंका, उसके गुनाहों का नामो निशान तक नहीं रहता, गोया वो दुनिया में कभी था ही नहीं। उसके अमाल नामे में 1000 हज उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। ये वही कलिमात हैं जो प्यासे को सैराब कर देते हैं, भूखे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, पहाड़ों को रेजा रेजा कर देते हैं,
آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں، الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن یاد کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا۔ میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین و آسمان کے درمیان بند باندھ دیتے، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، میں جہاں چاہتا وہاں وار کرتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز جاتے تھے۔ میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گئی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ ہاتھ جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کے چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر بار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، وہ رات جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے وہی کہا۔ آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، اور کچھ نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اوپر کی طرف ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ کرام حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1
ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دن جیسے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا حصہ کر کے نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا، جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ بنی اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں، قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں ہے۔ آپ یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی دل میں حاجت ہے وہ آپ اللہ سے خشوع و خضوع سے مانگیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔